बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की सबसे बड़ी खबर चेयरमैन नैब का अपने ओहदे से इस्तीफा देना है और इसके अलावा तकरीबन 10 के करीब बड़ी बड़ी खबरें हैं, जिसमें साई पर जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था उसके हवाले से कल सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा अहम केस है। इसी तरह इमरान खान के खिलाफ नैब ने कार्रवाई शुरू कर दी है। FIA और सारी जगहों से नाकामी के बाद अब नैब को मैदान में लेके आया है। कल से तहरीक इंसाफ अपना जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से मशावरत करने या उनसे हेल्प मांगने का फैसला किया है। और इसी तरह मरियम नवाज ने एक बड़ा अजीब किस्म का बयान दिया है कि तहरीक इंसाफ के लोग मुस्लिम लीग नून में शामिल होने के लिए उनकी मिन्नत समाजत कर रहे हैं। खाकान अब्बासी को गिरफ्तार करने के लिए एक वारंट जारी किया गया है और उसके साथ साथ सदर आरिफ अलवी की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन के बाद कई लोग डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चेयरमैन नैब के इस्तीफा के हवाले से। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान, जिनको शहबाज शरीफ और उनके बड़े करीबी दोस्त अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने उनकी तैनाती की थी, और आज आफ्ताब सुल्तान ने बाकायदा तौर पे अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने नैब हेडक्वार्टर में अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि आईन को माने, इदारों की बात न सुने। मुझे कहा गया कि प्लाई के बाई को छोड़ दो, कहा गया कि प्ला शख्स को पकड़ लो, उसके पास एक प्लाट है, अपने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बाहर है, और एक प्लाट वाले को पकड़ लो। आफ्ताब सुल्तान का कहना था कि नैब को ईमानदारी से चलाया है, किसी की मुदाखलत कबूल नहीं की। नैब अफसरान गैर कानूनी और गैर आईनी अहकामात न माने। नैब के 99% लोग अच्छे हैं, 1% में मसला है। साबिक चेयरमैन नैब का कहना था कि मैं न कुछ लेकर आया था, न ही कुछ लेकर जा रहा हूँ। मुल्क के 2 सूबों में आईन के मुताबिक इंतखाबात कराए और आने वाली नई हुकूमत को तस्लीम करे। जराए के हवाले से ये बताया जाता है मुबैना तौर पे कि चेयरमैन नैब पे बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा था कि तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा है उनके खिलाफ कार्रवाई करे, उनको गिरफ्तार करे, ताकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन न हो सके। कल चूँकि सदर मुमलिकत ने दोनों सूबों में इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल का ऐलान कर दिया, और उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर लोगों में बहुत ज़्यादा न सिर्फ गम व गुस्सा है बल्कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं कई लोग। और इस वक्त ये भी सुनने में आ रहा है कि कल रात को काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिनको नींद नहीं आ रही थी, और कल रात को वो बड़ा एक मुश्किल रात उन्होंने गुजारी है, और आज सुबह उनको ये एक बहुत खौफनाक किस्म की न्यूज़ मिल गई कि चेयरमैन नैब ने मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया, और उसने कहा कि मैं किसी भी इदारे के गैर कानूनी हुक्म को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप गैर कानूनी काम करें, किसी बंदे के पास एक प्लाट है तो उनको गिरफ्तार करें, लेकिन इन लोगों के अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बाहर दुनिया के अंदर पड़े हैं, उनके खिलाफ मैं कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि आप एक एक प्लाट वाले बंदे के खिलाफ कार्रवाई करे, प्लाट बंदे के बाई को पकड़ ले, प्लाट बंदे के बाई को छोड़ दे। ये काम मुझसे नहीं हो सकता क्योंकि ये सारी चीज़ें गैर कानूनी हैं। और इसी तरह उन्होंने एक बार फिर इमरान खान ने पिछले 10 महीनों के दौरान काफ़ी सारे लोगों को एक्सपोज तो कर दिया, लेकिन आज नैब के चेयरमैन ने उन लोगों के ताबूतों में जो आखिरी कील ठोंकना था वो उन्होंने ठोंक ही दिया। क्योंकि आज चेयरमैन नैब ने दबे अल्फाज में जिन लोगों का नाम लिया है और जिन लोगों के तरफ उन्होंने इशारा किया है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की इन कौमी इदारों को कौन लोग तबाह कर रहे हैं। शायद आप लोगों को याद होगा कि चंद दिन पहले साबिक आर्मी चीफ बाजवा ने यहाँ पे जावेद चौधरी और आफ्ताब इकबाल के साथ गुफ्तगू की थी, और उसके बाद फिर ये बात सामने आ गई कि उन्होंने ये एतराफ़ किया कि शौकत तरीन का केस उन्होंने ख़त्म कर दिया था। उसका मकसद ये था कि साबिक आर्मी चीफ नैब को चला रहा था, और इसी वजह से उनके बकौल उन्होंने शौकत तरीन के केस को ख़त्म कर दिया। तो आज चेयरमैन नैब ने अपने इस्तीफ़ा की वजूहात यही बताई कि उन पे
اداروں کی طرف سے غیر قانونی کام کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا تھا، اور انہوں نے غیر آئینی اور غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر کے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو دے دیا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور اس پہ اگر پاکستان کے اندر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ اگر ادارے آزاد ہوتے تو آج ہی اس پہ ایکشن لیا جاتا، اور ان سے باقاعدہ تحقیقات کہی یا جو کچھ بھی کہے، لیکن ان کے بیان کو ریکارڈ کر کے ان تمام لوگوں کے خلاف آج ہی کارروائی شروع ہو جاتی جن لوگوں نے چیئرمین نیب کو مجبور کیا کہ وہ عمران خان سمیت تحریک انصاف کے باقی لوگوں کے خلاف کارروائی شروع کرے، تاکہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں اس الیکشن کو ملتوی کرائے جا سکے یا اس کو ڈیلے کیا جا سکے۔ یہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے چیئرمین نیب کی یہ ریزگنیشن، اور ساتھ ان کے انکشافات کہ ان کو پریشرائز کیا جا رہا تھا کہ آپ لوگوں کے خلاف کارروائی کرے، اور جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے اور جن لوگوں کے باہر دنیا کے اندر اربوں روپے کے پراپرٹیز ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کی اجازت ان کو نہیں تھی۔ یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ باہر دنیا میں کن کن لوگوں کے پراپرٹیز ہیں۔ لندن میں کچھ لوگوں کے بڑے اربوں روپے کے ڈالرز کی پراپرٹی ہے، اربوں ڈالرز کے، اور دبئی کے اندر بھی کچھ لوگوں کے بڑے بڑے محلات ہیں، یورپ کے اندر بھی ہے، امریکہ کے اندر بھی ہے، کچھ دیگر ممالک کے اندر بھی ہے۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ سارے لوگ اس وقت طاقت میں ہیں اور حکومت میں ہیں، اور ان کے خلاف یقینی طور پہ کارروائی نہیں ہو سکتی۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جیسے چیئرمین نیب نے استعفیٰ دے دیا تو عمران خان کے خلاف نیب نے کارروائی شروع کر دی، اگرچہ وہ جو نوٹس ہے وہ 7 فروری کا ڈیٹ اس کے اوپر ڈالا گیا ہے، لیکن وہ منظر عام پہ چیئرمین نیب کی ریزائن ہونے کے بعد منظر عام پہ وہ نوٹس آ گیا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ چیئرمین نیب پہ بہت زیادہ دباؤ تھا کہ آپ عمران خان کے خلاف کارروائی کریں، لیکن توشہ خانہ کے اندر نیب کیا کارروائی کریں گے؟ ایف آئی اے کے ذریعے کارروائی شروع کی گئی، اس کے کوئی نتائج سامنے نہیں آئے۔ الیکشن کمیشن کے ذریعے کارروائی کی گئی، اس میں کچھ بھی سامنے نہیں آیا۔ ابھی نیب کے ذریعے اس میں کارروائی کی جائے گی، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ نیب کی ٹیم کو یو اے ای بھیجا جائے گا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستانی قوم کے خزانے سے ایک بار پھر لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ کیے جائیں گے، لیکن اس کیس کے اندر کچھ بھی نہیں نکل سکتا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ عمران خان نے 4 سال تک حکومت کی، لیکن اس کے خلاف ایک پائے کی کرپشن ابھی تک ایک کیس بھی یہ حکومت نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ ان کے خلاف اگر کیس ہے تو اس نے آئی فون موبائل لیا ہے، ان کے خلاف کیس ہے تو انہوں نے توشہ خانے سے ایک قانونی طریقے سے گڑی لی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے توشہ خانے پہ واردات ڈال کر وہاں سے مرسیڈیز گاڑیاں لے کر گئے ہیں، جن لوگوں نے 50 روپے میں لاکھوں روپے کے قالین اٹھا کر لے کر گئے ہیں، جن لوگوں نے لاکھوں روپے کے بریف کیس اٹھا کر 800 روپے میں لیے ہیں، ان کے خلاف کبھی بھی کارروائی نہیں ہوگی۔ جب عدالت نے کہا کہ تفصیلات سامنے لایا جائے تو حکومت بھاگ گئی، اور حکومت نے کہا کہ اس سے تو باہر دنیا کے ساتھ، دوست ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ نیب کو کس طریقے سے اور کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ نیب کی اس کیس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، توشہ خانہ کے اندر صرف ایک قسم کی بلیک میلنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان کے خلاف تو اور کچھ بھی نہیں مل رہا سوائے گڑی کے اور آئی فون موبائل کے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں مل رہا۔ تو میرے خیال میں نیب کو جو لوگ استعمال کر رہے ہیں ان کو آج چیئرمین نیب نے بے نقاب کر دیا کہ وہ کون ہے جن پہ وہ لوگ ان پہ دباؤ ڈال رہے تھے اور وہ ان سے غیر قانونی کام کروانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ آج تک انکار کر رہے تھے، اور آخرکار وہ مجبور ہو کر انہوں نے استعفیٰ دیا، کیونکہ وہ لوگ بڑے طاقتور ہیں، اور ان طاقتور لوگوں کے سامنے ان کے لیے زیادہ دیر تک شاید کھڑا رہنا مشکل تھا، اسی وجہ سے انہوں نے ریزائن کر کے وہ چلے گئے۔ تو ابھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کا کیس نیب سے بھی کھلوا دیا اور وہاں سے شروع کر دیا۔ ایک بڑا دلچسپ کیس کل سپریم کورٹ کے اندر ہے سائپر کے حوالے سے، جو ریجیم چینج آپریشن ہوا تھا اور امریکہ سے جو سائپر ہمارے ایمبیسیڈر نے بھیجا تھا، اس پہ ایک ہائی پاور کمیشن بنانے کی استدعا کی گئی ہے، اور کل جسٹس
قاضی پائز عیسیٰ یہ جو اپیل ہے یا جو ریکویسٹ ہے ان کی ہیئرنگ کریں گے اور اس پہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے. اگر سپریم کورٹ نے اس میں فیصلہ کر دیا تو یہ میرے خیال میں پاکستانی تاریخ اس سے بدل جائے گی، کیونکہ اس کے اندر وہ سارے کردار سامنے آ جائیں گے جو ریجیم چینج آپریشن کے اندر شامل تھے، اور میرے خیال میں قوم کے سامنے وہ تمام حقائق سامنے آ جائیں گے کہ امریکہ نے کس طرح اور کن لوگوں کے ذریعے پاکستان کے اندر ایک منتخب حکومت کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے گرایا تھا. تو ابھی دیکھنا ہے کہ اس میں جناب جسٹس قاضی پائز عیسیٰ صاحب کل کیا حکم دیں گے، کیا فیصلہ کریں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر اس میں ایک ہائی پاور کمیشن بنا دیا گیا اور اس کے تحقیقات شروع کر دی گئی تو اس میں بڑے خوفناک قسم کے انکشافات پاکستانی قوم کے سامنے آ سکتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کے اندر امریکہ کے کہنے پہ ریجیم چینج آپریشن کیا تھا. کل سے تحریک انصاف جیل برو تحریک کا آغاز لاہور سے کر رہے ہیں، اور کل سے وہ ان کے جو لاہور کے قائدین ہیں وہ وہاں پہ گرفتاریاں دیں گے، اور اسی طرح یہ جو تحریک ہے پوری پاکستان کے اندر اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا، اور پوری پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے جتنے بھی مقامی رہنما اور لوگ ہیں وہ جیلوں میں جائیں گے اور جیل برو تحریک شروع کر رہے ہیں. اور اس سے حکومت پہ بہت بڑا پریشر آئے گا، کیونکہ پاکستانی جیلوں کے اندر مطلب اس حد تک کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ لاکھوں لوگوں کو وہاں پہ ایڈجسٹ کر سکے. تو اس سے حکومت کی جو پریشانی ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا. آلریڈی پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی کی طرف سے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کا جو اعلان کیا ہے ان کے حوالے سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ لوگ ڈپریشن کی شکار ہو گئے ہیں. اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک بڑا جو پاکستان کا لیڈر ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے نے جیسے حکم دیا کہ پنجاب میں انتخابات کرائے جائے تو وہ بیچارہ آلریڈی بیمار ہو چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، لیکن صدر کے اعلان کے بعد ان کی حالت دوبارہ خراب ہونے کی اطلاعات ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر وہ سیاستدان، وہ سیاسی لیڈر جو پاکستان کے اندر اپنے آپ کو بڑے بڑے سیاسی لیڈر قرار دیتے تھے اور ان کے کارکن بڑے بڑے نعرے لگا رہے تھے کہ یہ پاکستان کا ایک ایسا جمہوری لیڈر ہے کہ اس طرح کا لیڈر پاکستان کے تاریخ میں نہیں آیا، لیکن الیکشن کا نام سنتے ہی وہ ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں. یہ ہے وہ پاکستان کے بڑے بڑے سیاسی لیڈر جو اپنے آپ کو قومی لیڈر کہتے ہیں، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ جب وہ الیکشن کا نام سنتے ہیں تو وہ ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں. یہی ہے ان کی سیاست. اور میرے خیال میں ایسے لوگوں کو شرم کرنی چاہیے کہ جو اپنے آپ کو سیاستدان بھی کہیں اور عوام کے سامنے جانے سے گھبراہٹ بھی محسوس کرے. ایسے لوگوں کو شرم کرنی چاہیے، کیونکہ صدر کی اس اعلان کے بعد یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ مولانا فضل الرحمان سے لے کر خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ، شہباز شریف، نواز شریف، آصف زرداری ان کا شکریہ ادا کرتے کہ دو گورنر جو غیر قانونی کام کر رہے تھے، صدر نے ایک آئینی کام کر دیا اور پاکستان کو ایک آئینی بحران سے بچا لیا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ وہی لوگ آج چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں چاہتے، ہم الیکشن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر پولیٹکس کرتے ہیں. کیا اسی طرح کے لوگ پولیٹکس کر سکتے ہیں جو الیکشن سے بھاگ جاتے ہیں؟ آئین کے اندر تو یہ چیز بڑا کلیئر ہے کہ آپ روئیں گی، چیخیں گے، یا آپ زمین پہ پڑیں گے، یا آپ اپنے سر کو ماریں گے، جو کچھ بھی کریں گے، لیکن الیکشن میں جانا ہوگا within 90 days. یہ آئین پاکستان کہہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں ابھی صرف ایک ہی راستہ ہے کہ الیکشن کی طرف جانا ہے. خاقان عباسی صاحب کی آج ورن گرفتاری جاری ہوئی تھی جس کو بعد میں پھر منسوخ کر دیا گیا، لیکن خاقان عباسی بھی ایک، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک نیا پلان ہے، اور یہ عمران خان چونکہ وہ بہت زیادہ پاپولر ہوا، لوگوں کے سپورٹ ان کے پاس آ گئے، تو ابھی یہ ایک دوسرا کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ خاقان عباسی صاحب کو اسی صورت میں سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ سے جو لوگ جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی سے جا رہے ہیں، ان کو ووٹ نہیں دے رہے، تو وہ کم از کم ان کے پاس ایک متبادل آپشن ہو، اور وہ خاقان عباسی کے
اگر وہ کوئی پارٹی بنائیں گے تو کم از کم ان کے ساتھ چلے اور مسلم لیگ نون کو بچایا جا سکے. لیکن پاکستانی عوام ابھی بہت زیادہ سمجھدار ہیں. میرا نہیں خیال کہ ان کو ان طریقوں سے کوئی دھوکہ دیا جائے گا. مریم نواز نے ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے بہت بڑے لوگ رابطوں میں ہیں, محنت سماجت کر رہے ہیں کہ ان کو مسلم لیگ نون میں شامل کیا جائے. لیکن ایسے لوگوں کے لیے مسلم لیگ نون میں کوئی جگہ نہیں. دیکھیں, عمران خان سے لوگ اتنے زیادہ مایوس ہو گئے ہیں کہ مریم نواز کی منت سماجت وہ کر رہے ہیں تحریک انصاف کے لوگ کہ ان کو مسلم لیگ نون میں شامل کرے. پاکستان کے اندر اتنا بڑا ڈیولپمنٹ آئی. یہ پاکستان کی سب سے بڑی سٹوری ہے آج کہ مریم نواز کہہ رہی ہے کہ تحریک انصاف سے لوگ آ رہے ہیں, منت سماجت کر رہے ہیں کہ ان کو مسلم لیگ نون میں شامل کرے. یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے. دیکھیں پاکستان میں کتنی بڑی تبدیلی آ گئی کہ سارے لوگ عمران خان سے چلے گئے. ابھی بس عمران خان تو دیکھیں کتنا بڑا ایک زبردست قسم کی اپرچونٹی ہے. پوری طور پہ پی ڈی ایم ابھی الیکشن کا اعلان کری کیونکہ تحریک انصاف کے سارے لوگ مسلم لیگ نون کو جوائن کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس سے تو بہترین موقع نہیں آ سکتا ہاتھوں. یہ ابھی مریم نواز فوری طور پہ مطالبہ کرے کہ یہ جو الیکشن ہے اس کو 9 اپریل کو ہی ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اس کو ڈیلے کرے. اپنے وہ چیف الیکشن کمشنر سے کہتے ہیں, ان سے ان کے بڑے اچھے, یہ بتایا جاتا ہے کہ بڑے اچھے تعلقات ہیں ان کی, تو ان سے کہتے کہ وہ اٹارنی جنرل سے مشاورت کو چھوڑ دے اور وہ اٹارنی جنرل کے پاس نہ جائے. مشاورت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تحریک انصاف کے سارے لوگ مسلم لیگ نون میں آ رہے ہیں, تو اسی وجہ سے ان کو الیکشن کی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں یہ تو بڑا زبردست قسم کی اپرچونٹی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور ان کے الیکشن کمیشن کے جتنے بھی لوگ ہیں جن پہ پاکستانی عوام اربوں روپے سالانہ خرچ کر رہے ہیں اور ان کا کام صرف الیکشن کرنا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ الیکشن کمیشن کہتے ہیں, جو چیف الیکشن کمشنر ہے, کہ وہ غیر جانبدار ہے. لیکن ابھی صدر نے اعلان کر دیا یہاں پہ یہ کوئی اور راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیلے کیا جائے الیکشن کو. اور اس کے لیے اگر ان کا ریزائن بھی اگر ضرورت ہو تو شاید وہ اپنا ریزائن بھی دے دیں گے. لیکن ان کے خواہشیں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ الیکشن کسی بھی صورت میں نہ ہو جائے. یہ قوم کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے, زیادتی ہے, اور یہ ظلم اور زیادتی کب تک چلتا رہے گا؟ میرے خیال میں کرے کوشش, جتنا آپ کر سکتے ہیں کرے, لیکن الیکشن ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.